सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन में डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग का मामला, केस की समाअत 1.5 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा शुरू। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का मुतालबा। ये इंतहाई अहम आईनी और कानूनी मामला है जिस पर मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ फैसले आए हैं। फैसलों की तशरीह के लिए अदालत उज़्मा का मुतफ़क्का और भरपूर मौक़िफ़ ही आगे बढ़ने का रास्ता फ़राहम कर सकता है। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान की जमहूरियत और मईशत को तबाह किया गया। अदलिया को इसके फैसले मुतनाज़ा बनाते हैं। इमरान खान की मर्तबा आइन की तशरीह और हुलिया बदल जाता है। 7 साल से कौम इंतजार में है कि इलेक्शन कमीशन PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करे। दोहरा मयार खत्म होना चाहिए, इसी से मुल्क तरक्की करेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का मौक़िफ़। तमाम इदारों को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना होगा। अवाम और अवामी नुमाइंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। गुज़श्ता 4 सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। हमने हमेशा हर साजिश का मुकाबला किया। जमहूरियत बचाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का इस्तदलाल। इमरान खान के जरिए मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है। हम आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं। मुल्क की मजबूती के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आने वाली नस्लों को पुरअमन, मजबूत, मुस्तहकम और जमहूरी पाकिस्तान देना चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अज़्म। सुप्रीम कोर्ट से जंग नहीं कर रहे। आज जो हालात हैं इसकी वजह 2017 में दिया जाने वाला एक फैसला है। तहरीक इंसाफ के लोग अदालतों पर तनकीद करें तो सब खामोश रहते हैं। इस दोहरे मेयार पर सवाल करने का हक रखते हैं। फुल कोर्ट बेंच पूरी कौम का मुतालबा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कबायली खातून द्रौपदी मुर्मू हिंदुस्तान की 15वीं सदर बन गई। हलफ बर्दारी की तकरीब नई दिल्ली में पार्लियामेंट के मरकजी हॉल में हुई। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी, अरकान पार्लियामेंट समेत सिविल और फौजी अफसरान की शिरकत। मानसून का तीसरा स्पेल मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। नदी नालों में तुग़यानी, कश्मीर, गलियात, मरी, एबटाबाद, मानसहरा, चिलास, द्यामिर, गिलगित, हुंजा, अस्तौर और स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सयाह दौरान सफर एहतियात करें। तमाम मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। शो का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। बीजेपी की रहनुमा नुपुर शर्मा को मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने पर सजा देने की बजाय भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी कर दिया है। इससे कबल इसी अदालत ने नुपुर शर्मा को मुतनाज़ बयानात देने पर हत्फ़े तनकीद बनाया था। अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो नुपुर शर्मा के मुकदमे में अपनी पहली रूलिंग को तब्दील करेगी। नुपुर शर्मा के तौहीन आमेज बयानात के खिलाफ भारत और दुनिया भर में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का यह मुतस्सिबाना फैसला भारतीय अदलिया के मुंह पर एक तमाचा है।
वेलकम बैक नाजरीन, और शो का आगाज करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन में डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के मामले पर केस की समाअत 1.5 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो चुकी है। अब नाज़रीन, मजीद समाअत में अब क्या रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, किस तरह इस केस का फैसला जो है वो होता हुआ, मुमकिन फैसला होता हुआ नजर आ रहा है, इन तमाम इशूज़ पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे एजाज हुसैन ने हमें लाइन पर ज्वाइन किया है, टेलीफोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। एजाज, ज़रा शेयर कीजिएगा, 1.5 घंटे का वक्फा लिया गया था, कहा गया था कि 5:30 बजे फैसला सुना दिया जाएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है फुल कोर्ट की तश्कील करने या ना करने के हवाले से। अब क्या रिमार्क्स सामने आ रहे हैं? जी, ऐसे है कि देखिए, ये मामला 5:30 बजे जो एक फैसला सुनाया जाना था, उस पर ये दोबारा बेंच आया है और उन्होंने ये कहा है कि अभी मजीद समाअत करना बाकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि ये कहना कि अभी हम इस हवाले से कोई फैसला कर दें कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा, ये यही बेंच सुना जाएगा, तो इसके लिए हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि इसकी मुकदमे की बात की जाएगी। अब उन्होंने फरीक जितने भी हैं उनको कहा है, उनके वकला को, कि वो केस के मेरिट पर दलाइल दें। जब उनसे पूछा गया, हमजा शहबाज के वकील से पूछा गया कि जो कि वजीर आला इस वक्त, कि उनको इस हवाले से वो दलाल दें, तो वो मंसूर अवान है, उनका ये कहना है कि इस हवाले से उन्हें हिदायत नहीं है, वो फिलहाल इस पर दलाइल नहीं दे, मेरिट पर दलाइल नहीं दे सकते। यही मौक़िफ़ अपनाया है पीपल्स पार्टी ने, और यही मौक़िफ़ जो है वो अपनाया गया दूसरे जो इसमें फरीक हैं। इस मौके पर जो है वो वजीर कानून और सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, जो कि मंसूर अवान जो है वकील हैं, उनके साथ खड़े थे, क्योंकि एक मामला पहले से पेंडिंग है, जहां पर वो उस वक्त जो है पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया था, नजरसानी की, जिसमें ये कहा गया था कि जो 63A की तशरीह की गई है, अदालत ने की है 5 रुकनी बेंच में, जिसमें 3-2 की अक्सरियत से फैसला आया था, उस फैसले पर नजरसानी की जाए, और जो वो वोट कहा है कि वोट डाला जाएगा लेकिन शुमार नहीं होगा, ये उनका कहना है कि ये आइन से जो है वो आइन से मुनाफी है, आइन में ऐसा नहीं दर्ज, और उनका ये मुतालबा किया है आज़म नज़ीर तारड़ ने कि इस मामले की, यानी कि जो नजरसानी दरख्वास्त है, उसकी समाअत पहले की जाए और उसकी समाअत को फुल कोर्ट करे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि जब वो मामला सामने आ जाएगा तो उसमें जो रेलेवेंट बेंच था जिसने पहले समाअत की थी, या जो भी हमने मामला देखना होगा उसको हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल इस मामले पर कि इस मामले की समाअत फुल कोर्ट करेगा या हम करेंगे, इस पर हमें मजीद समाअत की जरूरत है। मेरिट पर दलाइल दें, मेरिट के दलाइल के साथ साथ जो है हम इस चीज का भी जायजा ले लेंगे कि ये फुल कोर्ट समाअत कर सकता है या इसकी 3 रुकनी बेंच ने समाअत करनी है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि जहां तक मामला है, इससे पहले स्पीकर की रूलिंग, डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग का, जिसमें तहरीक अदम एतमाद थी वजीर आज़म के खिलाफ, तो चीफ जस्टिस ने कहा वहाँ ट्रांसग्रेशन यानी आइन से इनहराफ किया गया था, और इस वजह से हमने उस मुकदमे की फौरी समाअत की और 5 रुकनी बेंच ने एक वजीर आज़म को घर भेज दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हमें इस मामले में भी नजर आया कि यहाँ पर भी आइन से कुछ इनहराफ किया गया है, तो इसके लिए हम जो है फुल कोर्ट तश्कील दे सकते हैं, लेकिन अगर यही मामला है कि सिर्फ आइन की तशरीह का मामला है, तो फिर यही 3 बेंच उसकी तशरीह कर सकता है। जिस पर जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ ने ये कहा है कि जो है इसमें वो फौरी तौर पर अदालत के सामने उनके वकील जो हैं, जो वज़ीर आला पंजाब के वकील हैं, उनके वकील फौरी तौर पर इस हवाले से अदालत के अंदर मेरिट पर दलाल देने का कोई फैसला नहीं कर सकते, इसलिए कि वो उनके साथ इत्तेहादी भी शामिल हैं, जिनकी मशावरत बगैर ये फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि वज़ीर आला के इंतखाब में इत्तेहादियों ने भी हिस्सा लिया है, तो लिहाजा फिर मशावरत की जाएगी इस बात पर कि क्या हमने मेरिट पर दलाइल देने हैं या नहीं, तो फिर उस पर फिर हम फैसला करेंगे। ताहम अब समाअत जो है वो मेरिट पर दलाइल जो है दोबारा शुरू हो गए हैं। अब देखते हैं कि अदालत की तरफ से कौन से सवालात उठाए जाते हैं और किन नकात पर जो है वो मुख्तलिफ फरीकों के वकला दलाइल देते हैं। जी अच्छा एजाज, जरा ये भी फरमा दीजिएगा कि मुकदमे में जो फरीक बनने के हवाले से दरखास्तें दायर की गई थी, उनके हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, मुकदमे में जिन लोगों की दरखास्त है उस हवाले से अदालत ने कहा है कि हम पीपल्स पार्टी के वकील जो फारूक नाइक है उनको सुनेंगे। इसके अलावा चौधरी शुजात के जो सलाहुद्दीन है वकील,
ہم ان کو بھی سنیں گے. تو لہٰذا کیونکہ انہوں نے امپلیمنٹ کے لیے یعنی کہ پارٹی بننے کے لیے درخواست کی تھی, فریق بننے کے لیے درخواست دی تھی, اگر عدالت نے یہ کہا ہے, چیف جسٹس نے یہ کہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی درخواستیں فریق بننے کی منظور ہو گئی ہیں. اب وہ عدالت کو اپنے موقف سے آگاہ کریں گے دونوں جتنے بھی یہ فریق ہیں جنہوں نے اس معاملے میں مقدمے میں فریق بننے کی درخواست کی تھی. تو وہ اس کے بعد پھر عدالت ظاہر ہے جو بھی دلائل ہوں گے ان کی روشنی پہ کسی صورت جو ہے کسی فیصلے پر پہنچے گی, کیونکہ جتنے بھی فریق بننے کی درخواست ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے, چاہے وہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ہے, ان تمام میں جو ہے وہ فل کورٹ کی جو ہے وہ استدعا کی گئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ عام معاملہ ہے, پیچیدہ سوال ہے, تو لہٰذا اس کی سماعت جو ہے 3 رکنی بینچ کی بجائے جو ہے وہ فل کورٹ کو کرنی چاہیے. اس سے پہلے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے دور ہے ان کی طرف سے بھی ایسا ہی موقف عدالت کے سامنے آج صبح پیش کیا گیا تھا, اور ان کا بھی کہنا تھا کہ یہ اہم معاملہ ہے, قوم ملک و جمہوریت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کی سماعت کے لیے جو ہے وہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے. لیکن کیونکہ عدالت نے اب اپنا فیصلہ یہ سنا دیا ہے کسی حد تک اس حوالے سے کہ میرٹ پر دلائل سنے جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم فیصلہ یہ بھی کر لیں گے کہ آیا کہ فل کورٹ تشکیل دینا ہے یا نہیں دینا. تو اب یہ معاملہ اس طرف چل نکلا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جب فل کورٹ کی طرف سے فل کورٹ کی تشکیل کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں تو پھر عدالت کا اس پر کیا موقف ہوتا ہے. جی اچھا اعجاز, ذرا یہ عام آدمی کے لیے یہ کلیئر کر دیجئے گا, یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر سماعت کے دوران لگا چیف جسٹس کی طرف سے کہ معاملہ آئین سے انحراف کا ہے تو معاملہ فل کورٹ کو بھیج دیا جائے گا, یعنی اپارنٹلی ایسے لگ رہا ہے کہ یہی 3 رکنی بینچ ہی تمام کی تمام جو معاملات ہیں ان کو دیکھے گا, جو فریق بننے کا پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, حکومتی اتحاد ہے, وکلاء کی بار کاؤنسلز ہیں, سپریم کورٹ بار ہے, پاکستان بار ہے, ان سب نے جو فل کورٹ بنانے کے حوالے سے درخواستیں دی ہیں وہ فی الحال اپارنٹلی ایک عام آدمی کے لیے منظور ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے؟ جی یہی ہے, اس میں یہ رکھا گیا ہے جیسے میں نے بتایا کہ عدالت کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک کے جو دلائل دیے گئے ہیں وہ ناکافی ہیں اس معاملے پر فیصلہ دینے کے لیے. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ کیس کی میرٹ پر دلائل دیں کہ بہت سی چیزیں, کیونکہ جب مینٹینیبلٹی کے حوالے سے یا کسی کیس کی اس کی قبولیت کے حوالے سے دیے جاتے ہیں دلائل, تو اس میں صرف اور صرف جو چیدہ پوائنٹ ہوتے ہیں, بڑے نکات ہوتے ہیں, ان کا سہارا لیا جاتا ہے. جو پیچیدہ سوالات ہیں ان سے اوائڈ کیا جاتا ہے تاکہ عدالت کا بھی وقت بچے اور ججز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی آسانی ہو. اب جب میرٹ شروع ہوا ہے تو اس میں عدالت دیکھے گی, جب یہ سوالات کھلیں گے تو عدالت کو کہیں نظر آتا ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ لنکڈ ہے اس فیصلے سے جو کہ عدالت پہلے ہی جو ہے وہ سنا چکی ہے آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے. تو اس صورت میں عدالت پھر وہاں پر جائزہ لے گی کہ لہٰذا کیونکہ یہ چیزیں انٹر لنکڈ ہو رہی ہیں تو اس پر جو ہے مختصر فیصلہ موجود ہے, جو اس کی وجوہات آنا یا تفصیلی فیصلہ آنا ابھی باقی ہے. یہ سوال جو ہے یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے, تو لہٰذا اس کو کیسے ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے. تو اس صورت میں فل کورٹ عدالت جیسے دے سکتی ہے. لیکن عدالت کا اعجاز, جو کہ آپ نے بہت زیادہ یہ پورا کریئر, آپ کا پروفیشنل کریئر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے, ہائی کورٹس کے حوالے سے گزرا ہے, ذرا یہ شیئر کیجئے گا کہ وکلاء کو جو مقدمے کے میرٹ پر دلیل دینے کا کہا گیا ہے, دلائل دینے کا کہا گیا ہے, وہ ایک تو یہ کہ میرٹ مقدمے کا ہے کیا, اور دوسرا یہ کہ جیسے ہم نے بھی دیکھا عرفان قادر صاحب نے بھی کہا اور دوسرے جو حکومتی اتحاد کے وکلاء ہیں ان سب نے تقریباً یہی کہا ہے کہ جی ہم ابھی نہیں دے سکتے. اعظم نذیر تارڑ صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے اس معاملے میں, اتحادی حکومت ہے, ہمیں مشورہ کرنا ہے. وکلاء خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں صرف فل کورٹ کے حوالے سے دلائل دینے کا کہا گیا ہے, ہمیں موکل سے پوچھنا ہے پہلے. اب یعنی سٹیٹس کیا ہے, وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے یا دے نہیں رہے فی الحال, اور عدالت صرف میرٹ پر سننے کے لیے تیار بیٹھی ہے, تو سٹیٹس کیا ہے اب اس وقت, کیا چل رہا ہے؟ جی عدالت کی طرف سے انہیں کہہ دیا گیا, یوزلی اس طرح کے معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ وقت نہیں دیا جاتا, کہ جو وکلاء ہوتے ہیں وہ کمرہ عدالت سے باہر نکل کر اپنے موکل سے رجوع کرتے ہیں. اس میں 10-15 منٹ یا 20 منٹ لگ سکتا ہے. اچھا, کچھ وکلاء جو ہوتے ہیں وہ فوری طور پر ان کے جو موکل ہوتے ہیں وہ عدالت میں ہی موجود ہوتے ہیں, تو ان سے وہ مشاورت کر کے ہاں یا نہ میں جواب دے دیتے ہیں. اب اس معاملے میں کیونکہ اس میں بہت سے پیچیدہ سوالات ہیں اور بہت سے وکلاء اس میں ملوث انوالو ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایک وکیل جو ہے جو کہ ایک اتحادی حکومت ہے, اگر ایک اتحادی کی طرف سے ان کے وکیل کی طرف سے دلائل دے دیے جاتے ہیں, حامی بھر لیے جاتے ہیں, تو پھر باقیوں کو جو سٹانس ہے اس کو وہ نقصان پہنچے گا جو ان کا سٹانس ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ان کا, مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ان کا فیصلہ ایک یونانیمس ڈیسیژن ہوگا. اگر دلائل دینے ہیں, کیونکہ کورٹ کی طرف سے یہ پیشکش یا آفر وہاں موجود ہے کہ جب میرٹ پر
کے جائیں گے تو اس صورت میں وہ اس سوال کا بھی ساتھ جائزہ لے لے گی. کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس وقت جو فل کورٹ بنانے یا تشکیل دینے کا جو استدعا ہے اس کو یکسر مسترد نہیں کر دیا. اگر یکسر مسترد کر دیا جاتا تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ عدالت اجاز آپ کے اسی بات سے میں بس ایک مختصر سا جواب دیجیے گا. پینل سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جلدی مختصر دیجیے گا. ذرا یہ شیئر کیجیے گا جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ کہہ دیتے ہیں اور جناب یہ میرٹ پر دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں, لیکن اگر حکومتی اتحاد, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ 10:30 بجے کی پریس کانفرنس میں بھی ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ فل کورٹ کے معاملے کو ہی آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں, اگر وہ نہیں دیتے تو پھر کیا سٹیٹس ہوگا؟ نہیں, وہ اگر نہیں دیتے تو وہ پھر اس صورت میں عدالت سے ٹائم لیں گے کہ ہمیں مشاورت ہمارے موقع سے رابطہ نہیں ہو پا رہا, یا یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. جیسے اعظم نذیر طارڑ نے کہا کہ مشاورت چاہیے, اس کے لیے وقت درکار ہے, تمام اتحادی بیٹھیں گے تو فیصلہ ہوگا. تو اس میں پھر عدالت سے تاریخ لی جاتی ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ آج کی جو اجتماعات ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے, اس میں 1-2 روز کا جو ہے وہ التوا کر لیا جائے. سماعت ہم اپنے جو کر دیا جائے, ٹائم لے لیا جاتا ہے. اعجاز حسین بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹس دی. ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جو ڈیپٹی اسپیکر کی پنجاب اسمبلی میں رولنگ کا معاملہ تھا اس میں دوبارہ سماعت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے, اور میرٹ پر دلائل دینے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مقدمے کے میرٹ پر دلائل دیں. ہمیں اگر اس کی ہیئرنگ کے دوران, اس سماعت کے دوران یہ لگا کہ معاملہ آئین سے انحراف کا ہے تو ہم اس کو پھر فل کورٹ کی طرف معاملہ جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا. لیکن ابھی سٹیٹس جو ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ 3 رکنی بینچ ہی معاملہ جو ہے وہ سن رہا ہے, اور میرٹ پر, مقدمے کے میرٹ پر دلائل دینے کا کہا گیا ہے. لیکن حکومتی اتحاد کی تمام وکلاء کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ انہیں ابھی ہدایت نہیں ہے, انہیں صرف یہ ہدایت دی گئی تھی ان کے موکلین کی طرف سے کہ صرف فل کورٹ کے حوالے سے, جیسے کہ 10:30 بجے نازیہ پریس کانفرنس بھی کی تھی انہوں نے, تو اس میں بھی یہی کہا گیا تھا حکومتی اتحاد کی طرف سے کہ ہمارا جو اس وقت واحد سٹانس ہے وہ یہی ہے کہ معاملہ فل کورٹ کو بھیجا جائے. یہ 3 رکنی بینچ جو ہے یہ آئین کے اتنے پیچیدہ معاملات کو جو ہے وہ اور فیصلوں میں تضاد بھی ہے, جس کی بنیاد پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک ونس اینڈ فار آل معاملہ حل کیا جائے, اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے. اور اسی کی درخواست لے کر تمام حکومتی اتحاد کے وکلاء, جس میں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی, JUIFA, پاکستان مسلم لیگ نون, حمزہ شہباز صاحب کے وکیل جو ہیں, یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ایک ہی بات پر متفق نظر آتے ہیں فی الحال کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے. لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے ریمارکس میں, جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی ہے, کہ اگر سماعت کے دوران ہمیں لگا آپ مقدمے کے میرٹ پر دلائل دیں, اگر سماعت کے دوران ہمیں لگا کہ آئین سے انحراف ہو رہا ہے تو ہم فل کورٹ تشکیل دے دیں. بالکل رضوان, اور چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم فل کورٹ کے حوالے سے مزید قانونی وضاحت چاہتے ہیں. نکات جیسے جیسے سامنے آتے جائیں گے ہم اس کو دیکھتے جائیں گے, فل کورٹ بنانا ہے یا نہیں بنانا اس حوالے سے دلائل سن کر ہم فیصلہ کریں گے, اور وکلاء کو میرٹ پر دلائل دینے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. جی ناظرین, فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے معاملات جو ہے وہ آج سپریم کورٹ میں حکومتی اتحاد لے کر گیا تھا, اور اس میں پھر 1.5 گھنٹے کے وقفے کے بعد اب دوبارہ جو ہے وہ سماعت شروع ہوئی ہے. رضوان عارف ہمارے نمائندے, اعجاز حسین ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت اندر کیا ہیئرنگ چل رہی ہے, کیا ریمارکس سامنے آ رہے ہیں, اور لگ کیا رہا ہے, کیا کہا جا رہا ہے وکلاء کی طرف سے اور معزز جج صاحبان کی طرف سے. رضوان عارف ہمارے نمائندے سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں, ان سے پتہ کرتے ہیں. رضوان عارف, اب یہ کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے کہ مقدمے کے میرٹ پر دلائل دیں, لیکن وکلاء حکومتی اتحاد کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں موکلین کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا, ہمیں صرف فل کورٹ کے حوالے سے دلائل دینے کا کہا گیا ہے. تو اب کیا ہے سپریم کورٹ کے باہر آپ کیا دیکھ رہے ہیں, چونکہ ڈیفینیٹلی بہت رش ہے, تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندگان جو ہے وہاں پر موجود بھی ہیں, کیا کہتے نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل رضوان, آج صبح سے سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ کافی رش بھی ہے, اور یہاں پر سیکیورٹی بھی جو ہے وہ ہائی الرٹ ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے یہاں پر رہنما موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے یہاں پر رہنما موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے یہاں پر رہنما موجود ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں جس میں جمعیت علماء اسلام ہیں ان کے بھی جو ہیں یہاں پر نمائندے موجود ہیں. تقریباً 1 بجے سے کے بعد یہ سماعت شروع ہوئی تھی, اور تب سے لے کر اب تک جو ہے سپریم کورٹ میں جو احاطہ سپریم کورٹ ہے وہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ بھی ہائی الرٹ ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو مختلف رہنما تھے انہوں نے بھی یہاں پر میڈیا سے بھی گفتگو کی, اور اس کے علاوہ جو ان کے وکلاء تھے وہ بھی یہاں پر آتے گئے. ابھی جو کیس کی سماعت جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے, اور اس پر ابھی جو بینچ جو اس کو سماعت کر رہا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی میرٹس پر جو ہیں وہ دلائل اپنے جاری رکھیں. کچھ جو وکلاء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے جو سیاسی
ان کے جو لیڈرز ہیں ان سے وہ انسٹرکشنز حاصل کریں گے، اور اس کے بعد یہ سماعت جو ہے ابھی اس وقت جاری ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر کی ایکٹیویٹیز بھی اگر آپ کو میں بتاتا چلوں تو یہاں پر بھی مختلف جو رہنما ہیں، پارٹیز ہیں، ان کے ورکرز بھی یہاں پر موجود ہیں، رہنما بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت جو سماعت ہے وہ بھی جاری ہے۔ جی بہت شکریہ رضوان عارف، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں بتا رہے تھے کہ باہر بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر سیاسی جماعتوں کے نمائندگان جو ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ اور ناظرین اس وقت سٹیٹس اس وقت ہم آپ سے شیئر کر لیں، تازہ ترین وہ یہی ہے کہ دوبارہ سماعت جو ہے وہ شروع کر لی گئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے کہ مقدمے کے میرٹ پر یہ یعنی ہدایات جاری کی گئی ہیں وکلا کو کہ آپ مقدمے کے میرٹ پر دلائل شروع کریں۔ اگر ہمیں درمیان میں کہیں لگا سماعت کے دوران کہ آئین سے انحراف کا معاملہ ہو رہا ہے، آئین سے انحراف جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، کیونکہ بہت سارے پیچیدہ نکات ہیں اس معاملے میں، تو ہم معاملہ فل کورٹ کو بھیج دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن دوسری طرف جو حکومتی اتحاد چونکہ وہ فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے ہی آج انہوں نے اپنی نمائندگی کی تھی، سپریم کورٹ میں درخواست لے کر گئے تھے معزز جج صاحبان کے سامنے، تو ان کے وکلاء کی طرف سے چاہے عرفان قادر صاحب ہیں، صلاح الدین صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاروق ایچ نائک صاحب، یعنی تمام جو حکومتی اتحاد کے وکلاء ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے سپریم کورٹ کے معزز 3 رکنی بینچ کے سامنے کہ انہیں یہ ہدایت نہیں ہے، انہیں صرف اور صرف اپنے موکلین کی طرف سے فل کورٹ کی تشکیل کے معاملے پر دلائل دینے کی ہدایت کی گئی تھی، مقدمے کے میرٹ پر دلائل دینے کا نہیں کہا گیا۔ ہمارے نمائندے اعجاز حسین نے اس معاملے میں یہ کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ یا تو وقت لے لیا جاتا ہے، اب وقت 15-20 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، باہر نکلتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں اور ہدایت لے لیتے ہیں، بعض وکلاء کے نمائندگان جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان کے موکلین وہ وہیں پر ان سے مشاورت کر لیتے ہیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ 1-2 روز کا وقفہ جو ہے وہ عدالت سے درخواست کی جائے کہ 1-2 روز کی سماعت کے دوران جو ہے وہ وقفہ کیا جائے، تاکہ ہم ایک تو مشاورت کر سکیں، ہدایات لے سکیں، اور اس کے بعد مکمل تیاری کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہو سکیں۔ لیکن فی الحال سٹیٹس یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب، یہ 3 رکنی بینچ جو ہے یہی اس مقدمے کی سماعت کر رہا ہے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے حوالے سے جو معاملہ ہے کہ وہ غیر آئینی ہے یا آئینی ہے، کون سے نکات ہیں، کس نکات پر جو ہے وہ غیر آئینی کہا جا رہا ہے پرویز الہی صاحب کے وکیل کی طرف سے، اور یہ کن نکات پر ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب کے وکیل بھی جو وہ یہاں پر موجود تھے، اور تمام کے تمام معاملات اس وقت یہ معزز 3 رکنی بینچ دیکھ رہا۔ جی، اس حوالے سے جو ہمیں اپڈیٹس ملتی رہیں گی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ فی الوقت آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قائدین نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق کیس میں فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں مریم نواز نے کہا کہ ہمارے ساتھ ناانصافیوں کی طویل فہرست ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز کی باتوں کی تائید کی تو بلاول بھٹو نے کہا 3 شخص ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ذیشان بھٹی کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں پی ڈی ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس، تمام قائدین کا فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ، رہنماؤں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر عدلیہ کے فیصلوں کے حوالے بھی دیے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا اگر عدالتیں انصاف دیں تو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے فیصلوں کے اثرات دہائیوں تک رہتے ہیں۔ کون سا جرم ہے جس کا ارتکاب عمران خان نے نہیں کیا؟ گھیراؤ جلاؤ سے لے کر ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ، پرائم منسٹر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گردن سے پکڑ کے نکالو، سول نافرمانی کرو، بل جلاؤ، پی ٹی وی پر پارلیمنٹ پہ اٹیک کرو اور شاعرۂ دستور پہ قبریں کھودو، کفن پہن کے آ جاؤ۔ کون سا ایسا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا؟ مریم نواز نے کہا کہ پارٹی سربراہ کو دیکھ کر فیصلے بدل جاتے ہیں۔ کہاں ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ وہ چھپ چھپ کے آج جا کے عمران خان کو ملتا ہے، کیونکہ اور کہیں اس کی جگہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی ناانصافی کر دی کہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو، اور وہ صداقت اور امانت کے قصے آج مشہور ہو رہے ہیں۔ یہ ابھی جو 50 ارب میں ملک ریاض صاحب کی بات کر رہی ہوں، اس کو تو چلیں چھوڑ دیں، آپ آ جائیں ذرا فرا گوگی کے اوپر، مانکا خاندان کے اوپر، اس پہ آ جائیں۔ اس صادق اور امین نے 5-5 کیرٹ کی ہیروں کی انگوٹھیوں کے عوض فائلز پہ دستخط کیے، ایک ایک اپوائنٹمنٹ کے کروڑوں روپے بنائے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ عوام اور عوامی نمائندوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے، اس کیس کی سماعت فل کورٹ کرے۔ ہمارے ملک کا ایک آئین ہے اور وہ آئین ہمارے درمیان قدر مشترک ہے اور اسی کو ایک میثاق ملی کی حیثیت حاصل ہے۔ ہم اسی حوالے سے ریاست پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عام آدمی کی جو قوت برداشت ہے اس کا روز روز امتحان نہ لیا جائے۔
ایسے حالات سے ہم نکلنا چاہتے ہیں اور پبلک کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ اکانومی ٹھیک ہو، عام آدمی کی زندگی اس کی ضرورت ہے وہ اپنی جگہ پر بحال ہوں اور ملک میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا کی جائے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان کی عوام کو پیغام پہنچانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 شخص ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے پاکستان کے سارے جماعتیں کھڑے ہو کر ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں، ہمیں فل کورٹ بینچ اس لیے چاہیے تاکہ پاکستان کا آئین کو، پاکستان کے ادارے کو، پاکستان کا عدلیہ کو وہ تحفظ رہے کہ جب اتنے سارے ججز بیٹھے ہوں گے تو پورا قوم کا اعتماد ان پہ ہوگا۔ بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ عدالت میں تمام جماعتیں اس کیس کا حصہ بننے کے لیے پٹیشن دائر کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ طاقتیں اور جماعتیں ملک میں جمہوریت نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن ہم نے ہمیشہ ہر سازش کا مقابلہ کیا، جمہوریت بچانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رولنگ کیس کی سماعت جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ 1.5 گھنٹے کا وقفہ کیا گیا تھا۔ فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے وقفہ یہ لیا گیا تھا کہ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر سماعت کے دوران ہمیں یہ لگا کہ آئین سے انحراف ہوا ہے تو معاملہ فل کورٹ کو بھیج دیا جائے گا۔ عدالت سمجھتی ہے یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور اس میں بہت اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور مشاورت کے بغیر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے وکلاء کی طرف سے، حکومتی اتحاد کے وکلاء کی طرف سے، کہ مشاورت کے بغیر کسی قسم کا کوئی فیصلہ مقدمے کے میرٹ پر دلائل دینے کے لیے وہ نہیں سنا جا سکتا۔ بالکل ٹھیک جی، ڈیپٹی اسپیکر رولنگ کیس کے خلاف کیس کی جو سماعت ہو رہی ہے اور ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کی رولنگ پر سپریم کورٹ میں یہ سماعت ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطاب بندیال 3 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ 3 رکنی بینچ اس اہم کیس کی اس وقت سماعت کر رہا ہے۔ اس کیس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے مقدمے میں فریق بننے کی جو درخواست کی گئی تھی اسے منظور کر لیا گیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے آج صبح پریس کانفرنس کی تھی جس میں ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ فل کورٹ بینچ اس معاملے کی سماعت کرے۔ تمام وکلاء کے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے فل کورٹ کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور کہا گیا تھا کہ یہ 5:30 بجے تک سنایا جائے گا، لیکن اس معاملے پر اب مزید بات چیت ہو رہی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کا یہی کہنا ہے کہ اس کے حوالے سے ہمیں مزید وضاحت چاہیے۔ جس طرح نکات سامنے آتے جائیں گے مزید واضح ہوتا جائے گا، اور اس بات پہ جسٹس اعجاز الاحسن کا بھی یہ کہنا تھا کہ کس لیے فل کورٹ کو تشکیل دیا جائے، اس حوالے سے ابھی ہمیں مزید وضاحت، مزید دلائل چاہیے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ کہا گیا ہے معزز 3 رکنی بینچ کی طرف سے کہ اب تک صرف آئینی ترامیم کے جو معاملات ہیں ان پر فل کورٹ بنائی گئی ہے۔ اب یہ ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس جو ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقدمے کے میرٹ پر انہوں نے وکلاء کو ہدایت کی ہے کہ آپ دلائل شروع کریں۔ دلائل کے دوران اگر کوئی ایسا نقطہ آتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ آئین سے انحراف کا معاملہ ہے یا یہاں پر تضاد پہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی معاملہ جو ہے وہ کلیئرنس کے لیے کہ معاملہ جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے، معاملہ فل کورٹ کو بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے نکات جو ہے مختلف سامنے آتے رہیں گے ہم معاملے کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے حکومتی اتحاد آج صبح جو ہے وہ اپنی اپنی درخواستیں لے کر سپریم کورٹ کے معزز 3 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوا۔ ان کی جو فریق بننے کی درخواست تھی پاکستان پیپلز پارٹی، JUI اور پاکستان مسلم لیگ نون، وہ انہوں نے منظور کر لی، اور اس کے بعد جو ہے یہ باقاعدہ فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے معاملے پر 1.5 گھنٹے کا تقریباً جو ہے 1.5 پونے 2 گھنٹے کی بریک لی گئی تھی، وقفہ لیا گیا تھا، اور پھر مشاورت کے بعد یہ جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ آپ سماعت شروع کریں، دلائل دینا شروع کریں، مقدمے کے میرٹ پر دلائل دیے جائیں، مقدمے کے میرٹ پر دلائل کے دوران ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ معاملہ فل کورٹ کو بھیجا جائے یا نہیں۔ ابھی مزید کچھ چیزیں ہیں جن کی وضاحت چاہتے ہیں۔ عدالت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، بہت اہم سوال اٹھائے گئے ہیں، کہیں پر بھی کسی بھی دوران سماعت کسی بھی جگہ پر اگر یہ لگا کہ آئین سے انحراف ہوا ہے تو معاملہ فل کورٹ بھیج دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ دلائل کے دوران یہ کہنا تھا جو حکومتی اتحاد کے وکلاء ہیں ان کی طرف سے کہ انہیں صرف یہ ہدایت دی گئی ہے، انہیں وہ صرف یہ تیاری کر کے آئے ہیں کہ فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے انہوں نے دلائل دینے ہیں۔ اب جب مقدمے کے میرٹ پر دلائل دینے کی بات آئی تو یہ کہا گیا کہ انہیں اپنے موکلین کی طرف سے بالکل یہ ہدایت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ مقدمے کے میرٹ پر دلیل دیں۔
جی ناظرین، اس وقت لطیف آفریدی صاحب سینئر وکیل ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں آپ سپریم کورٹ کے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے کچھ آئینی اور قانونی معاملات پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آفریدی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آفریدی صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا، ہمارے اس شو کا حصہ بننے کا۔ آج پاکستان کی آئینی تاریخ کا بہت اہم دن ہے، آپ بھی ڈیفینیٹلی یہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ذرا یہ شیئر کر دیجئے گا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ ریمارک سامنے آئے ہیں کہ اگر سماعت کے دوران ہمیں لگا کہ آئین سے انحراف ہوا ہے یا کوئی ایسا پیچیدہ معاملہ ہے تو فل کورٹ تشکیل دیا جائے گا، یعنی اب اپارنٹلی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں ایک عام آدمی کے ایک لے مین کی حیثیت سے کہ اب یہ 3 رکنی بینچ ہی اس معاملے کو آگے سنتا رہے گا، اور وہ کون سا ایسا معاملہ ہوگا جہاں پر آئین سے انحراف کی بات آئے گی اور معاملہ فل کورٹ کو جا سکتا ہے؟ انہوں نے مئی میں ایک فیصلہ دیا، وہ فیصلہ بالکل آئین کے منافی ہے، آئین سے انحراف ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک مسئلہ تھا، اس میں 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، 2 نے ایک فیصلہ دیا اور 3 نے دوسرا، یہ جو موجودہ 3 ججز تھے انہوں نے دوسرا فیصلہ دیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو فیصلہ انہوں نے دیا وہ اس فیصلے کے نتیجے میں انہوں نے ایسا فیصلہ دیا کہ اگر کوئی بندہ ایم پی اے یا ایم این اے اپنی پارٹی کے لیڈر بات نہ مانتے ہوئے کہیں مطلب ہے کہ ایک سائڈ پہ بیٹھ جائے لیکن ووٹ نہ دے، اب ووٹ بھی نہ دے اور محض بیٹھ جائے تو کہتے ہیں اس نے اس کے ارادے سے ظاہر ہے کہ یہ لیڈر کی بات نہیں مان رہا ہے، اس لیے وہ نااہل ہوگا۔ تو یہ جو انحراف ہے آئین میں اس طرح کی بات ہے کہ آئین میں ایک پورا طریقہ کار دیا گیا ہے آرٹیکل 63A میں کہ جب کسی کے خلاف یہ شکایت ہوگی تو جو پارٹی ہیڈ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس ممبر کو نوٹس دے گا کہ جناب آپ اپنی وضاحت کریں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ جب وہ وضاحت دے اور لیڈر صاحب جو ہیں وہ اس کا اطمینان نہ ہو تو پھر لیڈر صاحب اسپیکر کو خط لکھے گا کہ جناب میں اس بندے کی اس عمل کو غلط سمجھتا ہوں، آپ اس کا کیس الیکشن کمیشن کے پاس بھیج دے تاکہ وہ اس کو ڈسکوالیفائی کرے۔ تو یہ اسپیکر کا کام ہے کہ وہ 2 دن کے اندر اس ممبر کے متعلق الیکشن کمیشن کو لکھے کہ جناب یہ کیس ہے، اس کی پارٹی ہیڈ نے اس کے خلاف یہ شکایت کی ہے، اور پھر الیکشن کمیشن 1 مہینے میں اس کے خلاف کارروائی کرے، اس کو یا نااہل کرے گی یا بری کرے گی۔ اگر وہ نااہل ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف پھر سپریم کورٹ میں 1 مہینے کے اندر اپیل کی گنجائش۔ گزشتہ فیصلے میں انہوں نے اس آئینی طریقہ کار کو مکمل طور پہ رد کر کے اس کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ کار انٹروڈیوس کیا کہ اگر ممبر صاحب حکم نہ مانے پارٹی لیڈر کا اور اس کا ارادہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو نہیں مانتا تو وہ نااہل ہو۔ تو یہ تو آئین میں نہیں ہے، یہ تو آئین میں کوئی نئی چیز لکھنے کے مترادف ہے، اس لیے یہ آئین سے تمام مقررہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین سے انحراف ہے اور یہ اس مسئلے پہ نظر ثانی ہونی چاہیے۔ آج تقریباً کوئی 7-8 سپریم کورٹ کے صدور آئے تھے تو ان سب نے میں نے ان کی بہاف پہ جی لطیف آفریدی صاحب، آج جو 5 سپریم کورٹ بار کے سابق صدور گئے ہیں بشمول آپ کے، آپ کی طرف سے جو ہے وہ باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جو عدالت میں نظر ثانی درخواست ہے اس کو پہلے سنا جائے۔ اچھا سر، یہ ذرا شیئر کیجئے گا کہ معاملہ فل بینچ کی طرف جاتا ہے، اب فل بینچ کی تشکیل جو ہوتی ہے وہ کن پر ہوتی ہے؟ کیا اویلیبل ججز پر ہوتی ہے؟ کیونکہ میرے ان کے مطابق ایسا ہے کہ 3 سپریم، if I'm wrong please correct it،
کہ 3 جج صاحبان جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اس وقت باہر ہیں اور 28 جولائی کو کچھ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ میٹنگ بھی کال کی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. تو اویلیبل ججز جو ہوتے ہیں وہی فل کورٹ تشکیل دے دیتے ہیں یا تمام کے تمام ججز کا ہونا ضروری ہے؟ اگر تمام ججز کا ہونا ضروری ہے تو اس وقت تو انکمپلیٹ ہے فل کورٹ. نہیں، وہ جتنے بھی ججز اویلیبل ہوں ان کا بینچ جو ہے بنایا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب حاضر ہوں اور سب کے سب اس بینچ میں ہوں. فل کورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے ججز جو اویلیبل ہے. تو انہوں نے جی ہاں، تو انہوں نے یہ لطیف آفریدی صاحب یہ ذرا کیجئے گا، فل کورٹ میں معاملہ جاتا ہے، میجورٹی آف دا ججز جو ہیں وہ جو 3-2 کی اس سے 17 مئی کو فیصلہ جو آیا تھا سپریم کورٹ کا معزز عدالت کا 3-2 کی طرح سے مناسبت سے، اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا جاتا ہے میجورٹی آف دا ججز کی طرف سے کہ تضادات ہیں یا جو بھی وجہ لی جاتی ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں جج صاحبان قانون کو بھی اور آئین کو بھی. تو سر وہ 25 اراکین جو پہلے نااہل ہوئے ہیں، ڈی سیٹ ہوئے ہیں، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ پر واپس آ جائیں گے. تو یہ تمام کا تمام جو بائی الیکشنز کا پروسیجر تھا یا جو اب نئے ممبران آئے ہیں پنجاب اسمبلی میں، یہ تمام کے تمام واپس ہو جائیں گے؟ ویسے بالکل وہ ممبران اپنا اس حق کا وہ کر سکتے ہیں، دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ، چونکہ سپریم کورٹ نے اپنے دعوے پر، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی، اس لیے ہمیں اس پوزیشن پہ بحال کیا جائے. لیکن سپریم کورٹ شاید وہ اس کو ایک پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کے طور پہ کہ جی یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، دوبارہ الیکشن ہو چکا ہے، وہ سپریم کورٹ اس کو ختم کر دے گی. تو اسے دوبارہ ان ممبران کا دوبارہ واپس آنا اور اس الیکشن کا کالعدم ہونا میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا. سپریم کورٹ اس کو ہو جائے گی، آئندہ کے لیے روایت سیٹ کر دی جائے گی، قانون سیٹ کر دیا جائے گا. ہاں بالکل بالکل. جو آئندہ کے لیے جو پہلا فیصلہ جب سیٹل سائڈ ہو جائے، دوسرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس فیصلے کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہوتے رہیں. صحیح، بہت شکریہ لطیف آفریدی صاحب، سابق صدر تھے سپریم کورٹ بار کے. اور ناظرین یہ بھی آپ کو بتا دیں لطیف آفریدی صاحب ان 5 سابق صدور میں شامل ہیں جو باقاعدہ یہ آج نظر ثانی کے حوالے سے اپیل لے کر عدالت میں گئے ہیں فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے. ناظرین مجتبیٰ حیدر شیرازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، قانونی ماہر ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مجتبیٰ حیدر صاحب. وعلیکم السلام. مجتبیٰ حیدر صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے وقت نکالنے کا، ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کا. اچھا سر، یہ کہا جا رہا ہے کہ وکلا کو کہ مقدمے کے میرٹ پر آپ دلائل دیں، دلائل کے دوران یعنی دوران سماعت اگر ہمیں لگتا ہے کہ آئین سے انحراف ہوا ہے تو ہم فل کورٹ کی طرف چلے جائیں گے. یہ کہا گیا ہے معزز 3 رکنی بینچ کی طرف سے. اور جبکہ حکومتی اتحاد کی طرف سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے، بڑا کیٹیگوریکلی وہ باقاعدہ انالوجی بھی سیٹ کر کے دے رہے ہیں کہ یہ ایک ہی جیسے مقدمے میں سملر کیس میں 2 مختلف فیصلے کس طرح آ سکتے ہیں. سر ذرا رائے دیجئے گا کیا ٹھیک ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک ارلیئر ججمنٹ کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے اور اس انٹرپریٹیشن پہ بہت ساری اس سے بڑے بینچوں کی ججمنٹس موجود ہیں. اب سوال اتنا سا ہے کہ یہ جو کانفلکٹ آیا ہے انٹرپریٹیشن کے حوالے سے، اس کو ریزالو کون کر سکتا ہے؟ تو سپریم کورٹ کی روایات اور سپریم کورٹ کے قانون کے مطابق اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جائے جو اس موضوع پر جتنی بھی ججمنٹس آج تک آئی ہیں ان کو ریکنسائل کرے. یہ ہے ایشو. اس لیے وکلا کی تنظیمیں بھی اور سیاسی جماعتیں بھی یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ یہ معاملہ کسی بڑے بینچ کے سامنے رکھا جائے. یہ ہے ایشو. اچھا مجتبیٰ حیدر صاحب ذرا یہ بھی شیئر کیجئے گا کہ حکومتی اتحاد کی طرف سے، ان کے وکلا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں چونکہ صرف فل کورٹ پر دلائل دینے کے حوالے سے کہا گیا تھا آج، تو مقدمے کے میرٹ پر وہ ابھی دلائل نہیں دے سکتے ہیں. اچھا وہ مشورہ کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی باہر نکلیں گے، وقت دے گی سپریم کورٹ، بینچ وقت دے گا انہیں، وہ باہر نکلیں گے، مشاورت کریں گے اپنے رہنماؤں کے ساتھ، جو اپنے موکلین کے ساتھ،
اور اگر حکومتی اتحاد کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم فل کورٹ کی تشکیل کے علاوہ اور کسی پر بات ابھی فی الحال نہیں کریں گے، تو سر پھر کیا سٹیٹس ہوگا اس معاملے کا؟ پھر سچویشن بڑی جپلڈی میں ہوگی، کیونکہ عام قانون کے مطابق اور عام قانونی صورتحال کے مطابق اگر کوئی ایک فریق کسی مقدمے میں شامل نہیں ہوتا یا شامل ہونے سے انکار کرتا ہے تو اس کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی جاتی ہے. لیکن یہ معاملہ چونکہ قومی نوعیت کا ہے، آئینی نوعیت کا ہے، تو میرے خیال میں یہ ناممکن ہوگا عدالت عظمیٰ کے لیے کہ وہ اس کو آگے بڑھا سکے اگر ہر فریق اس میں شامل نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک آئینی بحران کی طرف لے جائے گا ملک کو. اچھا مجتبیٰ حیدر صاحب یہ بھی شیئر کیجئے گا کہ اگر معاملہ سیٹ اسائیڈ کر دیا جائے، یعنی فل کورٹ بن جاتا ہے، ہائپوتھیٹیکلی فل کورٹ تشکیل دے دیا جاتا ہے اور یہ جو 3-2 کی مناسبت سے فیصلہ آیا تھا یہ سیٹ اسائیڈ کر دیا جاتا ہے میجورٹی آف دا فل کورٹ کی طرف سے، تو کیا سٹیٹس ہوگا؟ وہ جو 25 اراکین ڈی سیٹ ہوئے ہیں ان کی نظر ثانی کی اپیل بھی جو ہے وہ موجود ہے، اس کو بھی نہیں سنا جا رہا، پھر معاملہ کہاں جائے گا؟ کس حد تک کس طرح جائے گا؟ یہی تو کہا جا رہا ہے کہ ان سارے معاملات کو علیحدہ علیحدہ سے سن کر ان کے اثرات سے بچا نہیں جا سکتا. اسی لیے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان سارے معاملات کو اکٹھا سنا جائے اور پھر سننے کے بعد جو بھی فیصلہ آئے اس کے نتائج کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی حکم جاری کیا جائے. وگرنہ میں نے وہی پہلے عرض کیا ہے کہ ہم آئینی بحران کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. یہ موقع ہے کہ سپریم کورٹ جس کی کریڈیبلٹی ہمیشہ ایٹ سٹیک رہی ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کو ریسٹور اور ری انسٹیٹ کرے اور قوم کو قانونی اور آئینی طور پر قوم کی رہنمائی کرے. یہ رہنمائی کا وقت ہے، کسی فیصلے یا حکم کا وقت نہیں ہے. اچھا مجتبیٰ حیدر صاحب، چودھری شجاعت صاحب ایک لیٹر لکھتے ہیں اپنی پارٹی کے ہیڈ کے طور پر اور کہا جاتا ہے کہ ووٹ کاسٹ پرویز الہی ان کا امیدوار نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے، ووٹ کاسٹ نہیں کیا جائے گا. ایسا ہی خط پارٹی ہیڈ عمران خان کی طرف سے لکھا گیا. 25 اراکین جو ہیں وہ ڈی سیٹ بھی کر دیے گئے، ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کیا گیا. سر آپ بینگ لائک باقی معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، زیر سماعت ہے، وہ جو فیصلہ آئے گا وہ سب کے لیے قابل احترام ہوگا، ہونا چاہیے. یہ ذرا شیئر کیجئے گا کہ آپ کو یہ انالوجی اس میں کوئی سملیرٹی آتی ہے یا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے جو سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے اس معاملے کو؟ بہت سادہ صورتحال ہے. در حقیقت ایک مفروضہ اور وہ بھی بے بنیاد قائم کیا گیا ہے. مفروضہ یہ ہے کہ کیا پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ چلے گا یا پارٹی کی لیڈرشپ کا فیصلہ چلے گا. اس کے لیے بہت آسان حل ہے کہ آپ جس پارٹی سے متعلق یہ تحقیق یا مقدمہ کر رہے ہیں اس کا آئین اٹھا کے دیکھیں. اگر اس کے آئین میں پارٹی قیادت کو کسی قسم کی بھی ہدایت جاری کرنے کا اختیار ہے تو پارٹی قیادت جو ہے وہ کسی کو بھی کوئی ہدایت دے سکتی ہے. فیصلہ ہی جو ہے وہ سٹینڈ کرے گا. مجتبیٰ حیدر شیرازی صاحب بہت شکریہ. ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، رہنمائی فرما رہے تھے کہ کن کن معاملات میں کس کس طرح سے. ان کا کہنا تھا کہ یہ نہایت سیدھا معاملہ ہے، پارٹی ہیڈ ہی جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کو بھی ہدایات جاری کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. ناظرین، نیر حسین بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق چیئرمین سینٹ ہیں اور ماہر قانون بھی ہیں. ان سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا. السلام علیکم بخاری صاحب. وعلیکم السلام. بخاری صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں وقت دینے کا، شو کا حصہ بننے کا. بخاری صاحب، اتحادی جماعتیں بڑا کیٹیگوریکلی پریس کانفرنس کرتی ہیں اور اس کے بعد تمام متفقہ طور پر عدالت میں جاتی ہیں کہ جی فل کورٹ تشکیل دیا جائے. 3 رکنی بینچ جو ہے وہ معاملے کو کیونکہ پہلے فیصلہ دے چکا ہے، تضاد سامنے آ رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ عوام کی، سیاسی جماعتوں کی، تمام لوگوں کی رہنمائی کر دی جائے ونس اینڈ فار آل اور فل کورٹ اس معاملے کو دیکھ لے. کس حد تک جائز مطالبہ ہے؟ دیکھیں، جب اس قسم کی کنٹروورسیز آ جائیں اور ان کنٹروورسیز کو حل کرنے کا طریقہ جوڈیشل فورم ہو تو پھر یہ معاملات جوڈیشل فورم پہ ہی طے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ جو اسٹیٹ آرگنز ہیں ان کے بارے میں 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جو کنٹروورسی اب شروع ہوئی ہے، یہ پہلے سپریم کورٹ نے 25 ممبرس تھے جو پی ٹی آئی، جن کو انہوں نے کہا کہ یہ ڈسکوالیفائڈ ہیں، اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ پھر الیکشن کمیشن نے کر دیا اور دوبارہ الیکشن بھی ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی میری رائے یہ تھی کہ یہ درست فیصلہ نہیں تھا، اور اسی لیے ریویو پٹیشنز بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں کہ سپریم کورٹ قانون سازی نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ آئین کو امینڈ نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ کوئی ایسی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتی جو آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہو. اگر ووٹ جو ڈیفیکشن کے حوالے سے آتا ہے کاؤنٹ نہیں ہونے، تو پھر اگر کاؤنٹ نہیں ہونے تو پھر اس کو ڈسکوالیفائی کیوں کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ری رائٹ کانسٹیٹیوشن کرنے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے. اور اسی بنیاد پہ اب یہ کنٹروورسی پنجاب اسمبلی میں ہوئی کہ پہلے آپ نے 25 ممبرس کو ان کی ووٹس کو ایکسکلوڈ بھی کر دیا، کاؤنٹ بھی نہیں کیا، ڈسکوالیفائی بھی کر دیا. اسی ججمنٹ کی بنیاد پہ ڈپٹی اسپیکر نے یہ 10 ووٹ جو ہیں یہ ایکسکلوڈ کر دیے، تو پھر یہ کنٹروورسی بن گئی. تو اس لیے جو لٹیگنٹس ہوتے ہیں وہ ضرور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ذرا لارجر فورم بن جائے تو بہتر فیصلہ آ سکتا ہے، کیونکہ یہ پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے، یہ پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے. اسی لیے 183 کے نیچے یہ آج ان کے پاس پٹیشن موجود ہے. تو اس لیے بالکل یہ درست ہے کہ انڈر دی رولز یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے، لیکن چیف جسٹس کا اختیار بیٹر انٹرسٹ آف دی نیشن اگر ہونا ہو تو زیادہ بہتر ہے. جی بالکل ٹھیک. نیر حسین بخاری صاحب، یہاں پر بھی ہمیں اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. ہم نے دیکھا کہ آج صبح پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے ایک متفقہ فیصلہ کیا اور پریس کانفرنس کی، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فل کورٹ جو بینچ ہے وہ اس مقدمے کی سماعت کرے. لیکن دلائل کے دوران جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر سماعت کے دوران ہمیں لگا کہ آئین سے انحراف ہوا ہے تو پھر فل کورٹ بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا. کچھ دیر قبل مسلم لیگ نون کے وزیر داخلہ جو ہیں ہمارے، انہوں نے پریس کانفرنس کی رانا ثناء اللہ صاحب نے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر فل کورٹ بینچ تشکیل نہیں دیا جاتا تو پھر وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ اس مقدمے کے فریق نہیں بنیں گے. ایسی صورتحال میں سر کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح سے صورتحال بنے گی پھر؟ دیکھیں جی، دو باتیں ہیں. ایک ہے مسلم لیگ کا موقف، ایک ہے کولیشن جو جوائنٹ کولیشن کا موقف. رانا صاحب نے جو اپنا موقف تو دے دیا، لیکن ہم تو اس موقف کے پابند ہوں گے جو ہماری لیڈرشپ ہے کولیشن پارٹیز کی، وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. یہ انڈیویجول کا فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم گورنمنٹ میں بھی اکٹھے ہیں، کولیشن گورنمنٹ ہے، اس میں دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں. تو یہ زیادہ مناسب بات تب ہوگی کہ جب یہ رانا صاحب کی جماعت یا ان کی جماعت کے سربراہ باقی پارٹیز جن کے ساتھ ان کی کولیشن ہے ان سے مشاورت کرے. اچھا بخاری صاحب، ایک طرف ایک پارٹی ہیڈ ایک لیٹر لکھتا ہے، سیکرٹری جنرل اسد عمر کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے ریزلٹنٹلی 25 اراکین جو ہیں انہی کی پارٹی کے وہ ڈی سیٹ بھی ہو جاتے ہیں، ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا. دوسرا لیٹر ایک اور پارٹی ہیڈ لکھتا ہے، چودھری شجاعت صاحب، وہ بھی ڈپٹی اسپیکر تک پہنچتا ہے لیٹر، اور ڈپٹی اسپیکر وہ لیٹر باقاعدہ پڑھ کر سناتے ہیں، اور چودھری شجاعت صاحب اس کو عدالت میں بھی اون کر چکے ہیں کہ وہ خط بھی میرا تھا اور جماعت بھی میری ہے. تو سر یہ ابہام کہاں ہے؟ یعنی یہ ایک جیسا معاملہ ہے کہ یعنی یہ دونوں نے اپنے پارٹی ہیڈ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے دونوں صورتوں میں. تو یہ ابہام کہاں ہے؟ کس نقطے کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے موجودہ اپوزیشن کی طرف سے؟ دیکھیں جی، بنیادی بات تو یہ ہے نا، پھر یہ جو ابہام یہ کنٹروورسی شروع ہوگی اس کو ریزالو جوڈیشل فورم پہ ہونا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ یہ پارلیمنٹری پارٹی وہاں پہ پارلیمنٹری پارٹی ہیڈ کی بات نہیں لکھی ہوئی، وہ پارٹی کے ہیڈ کی بات ضرور ہے. وہ جو پروویژن 63A میں ہے کہ جی وہ پارلیمنٹری پارٹی کی وشز اور ڈیزائر کے خلاف کرے، تو جو یہ پارلیمنٹری پارٹی وہ ہے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہو، ورنہ تو بے شمار پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے ہیڈز بھی ہیں. لیکن یہ آرٹیکل 63A کنفائن کرتا ہے
کہ وہ جماعت جس کی ریپرزنٹیشن صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی ہے دیٹ از اے پارلیمنٹری پارٹی. جو پارلیمنٹری پارٹی ہے جو پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے وہی تو پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے. یا وہ ان رائٹنگ کنوے کرتا ہے ٹو دی اسپیکر ٹو دی چیئرمین سینٹ کہ جی پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ کون ہوگا یا اس کو لیڈ کون کرے گا. اچھا بخاری صاحب یہ ذرا نقطہ کلیئر کیجئے گا. جیسے آپ نے بھی کہا جب ہم سن رہے تھے میں سن رہا تھا کہ شہری رحمان صاحبہ بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون یعنی تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ اس بات پر پچھلے 3-4 دنوں سے میڈیا پر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں پارٹی ہیڈ اگر اسمبلی کا حصہ نہیں ہو جیسے کہ چودھری شجاعت صاحب تھے اگر وہ حصہ نہیں ہے تو پارلیمانی پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ ڈیفینیٹلی آؤٹ آف پارٹی لیڈرشپ بنے گا. ڈرائیو ادھر سے ہی کر رہا ہے وہ ساری طاقتیں سارے احکامات ڈرائیو ادھر سے ہی کر رہے ہیں وہ. لیکن پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ اور پارٹی ہیڈ اب الگ الگ ہو گئے ہیں 2 بندے ہو گئے ہیں. اس صورت میں یہ عمران خان صاحب والی صورت میں عمران خان صاحب ہی یہاں موجود تھے وہ قائد ایوان ہو گئے وزیر اعظم ہو گئے. آپ ذرا سر یہ شیئر کیجئے گا کہ اگر وہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے یعنی قومی اسمبلی میں موجود یا صوبائی اسمبلی میں موجود نہیں ہے چودھری شجاعت صاحب کے کیس میں تو پھر کس کی بات مانی جائے گی؟ دیکھیے بنیادی بات ہے پارٹی ہیڈ کا ذکر ہے. آپ اسی آرٹیکل کو پڑھیں کہ جو ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ریفرنس بھیجتا ہے وہ پارٹی ہیڈ بھیجتا ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی نہیں بھیجتی. اس کو آپ 63A کو ذرا غور سے پڑھ لیں. اور اگر یہ پریویس کیس ہے جہاں پہ 25 لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے اس وقت عمران خان ریزگنیشن دے چکا تھا وہ تو نیشنل اسمبلی کا حصہ نہیں تھا اور پھر اس کی بنیاد پہ اگر 25 لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری شجاعت صاحب پارلیمنٹ کے اندر نہیں کیا لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہے اور وہ لیڈ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو کیونکہ ریفرنس جب جاتا ہے پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر کا نہیں جاتا. ریفرنس جب جاتا ہے وہ جاتا ہے پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کا. یہ آپ بڑی واضح سی بات ہے کہ جو شجاعت صاحب کمپیٹنٹ تھے آپ نے واضح کر دیا. نیور حسین بخاری صاحب بالکل واضح کیا کہ پارٹی ہیڈ ہی الٹیمیٹ اتھارٹی ہے. ریفرنس بھی اگر نااہلی کا جائے گا تو وہ پارٹی ہیڈ کی طرف سے جاتا ہے پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کی طرف سے نہیں جاتا اگر یہ 2 الگ الگ ہیں. بہت شکریہ نیور حسین بخاری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے مختلف معاملات پر رہنمائی کی کہ کس طرح سے کیا ابہام ہے کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر چلا جا سکتا ہے. مزید بھی جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں قانونی اور آئینی معاملات پر بیرسٹر عامر حسن صاحب موسٹ کنسرنڈ پرسن نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عامر حسن صاحب. وعلیکم السلام سر بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں وقت دینے کا شو کا حصہ بننے کا. سر بڑے ابہام آ گئے ہیں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب مزید نکات ہیں کچھ سامنے آتے رہیں گے آپ مقدمے کے میرٹ پر دلائل شروع کریں اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر سماعت کے دوران ہمیں لگا کہ آئین سے انحراف ہوا ہے. دوسری طرف 5 سابق سپریم کورٹ کے صدور گئے ہیں فل کورٹ کی تشکیل کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے. تمام اتحادی جماعتوں کی الگ الگ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان مسلم لیگ نون کی JUIFA کی ڈپٹی اسپیکر کی حمزہ شہباز کی نمائندگی وکلاء جو کر رہے ہیں وہ بھی فل کورٹ دینے کی تشکیل دینے کا کہہ رہے ہیں. تو سر کہاں پر آ کر رکاوٹ ہے فل کورٹ تشکیل دینے میں؟ ڈیفینیٹلی پریروگیٹو بالکل چیف جسٹس کا ہی ہے پریروگیٹو چیف جسٹس کا ہی ہے یہ. جی دیکھیں رکاوٹ اگر کہیں ہے وہ شاید کہیں ایگوز کے اندر ہے. ادروائز یہ اگر بات کی جا رہی ہے اب جیسے آپ نے کہا سپریم کورٹ فارمر پریزیڈنٹ پاکستان بار کونسل جتنی بار کونسل ہیں اس کا بھی یہ کہنا ہے. اور دوسری بات اس وقت آرٹیکل کی تشریح کی بات ہے کانسٹیٹیوشن کی تشریح کی بات ہے. جب وہاں پہ ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ اگر 2 یا 3 ججز وہ سارا برڈن اپنے اوپر لینے کی بجائے اپنے بردر ججز سے اگر مشاورت کر لیں اور سب کی مشاورت سے اور سب کی جو قانونی وزڈم ہے اس کے ساتھ اگر ایک فیصلہ آ جائے گا تو وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. دوسری بات میں بہرحال آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی ججز ہوتے ہیں 17 کے 17 سپریم کورٹ میں انہیں بردر ججز کہتے ہیں. چیف جسٹس کو اگر کوئی تھوڑا سا اس میں انہیں سپیریئر ہیں ان سے تو وہ ایڈمنسٹریٹر جو ان کی پارز ہیں اس کے اندر ہیں لیکن انہیں استعمال کرنے کے لیے بھی زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ کم از کم اپنے سے دوسرے اور تیسرے جج کے ساتھ مشاورت کرتے رہیں. لیکن ہمیں پچھلے کچھ عرصے سے یہ تاثر مل رہا ہے سپریم کورٹ سے کہ جو اگلے آنے والے چیف جسٹس ہیں اور سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ بارہا اپنا خط لکھ چکے ہیں کہ انہیں بینچز سے دور رکھا جا رہا ہے.
انہیں بہت سے معاملات سے، جوڈیشل معاملات سے دور رکھا جا رہا ہے. بینچ کی تشکیل کے اندر کچھ فیوریٹزم ان کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا ہے اور پبلکلی خط لکھ کے اٹھایا گیا ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے لیگل فیٹرنیٹی نے اور بار کاؤنسل نے یہ ریکویسٹ کی ہے آنریبل چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ بجائے اس کے کہ وہی ایک ہی بینچ بار بار بیٹھے جس سے وہ کوئی ایک تاثر آنے لگے کہ شاید جوڈیشری کا کوئی خاص مخصوص ججز ہیں جو مخصوص سوچ رکھتے ہیں یا جس سے کسی مخصوص گروہ کو فائدہ پہنچتا ہے، اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ فل کورٹ بیٹھے. اور پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے، اگر وہ قانونی فیصلوں سے آ رہا ہو، عدالتی فیصلوں سے آ رہا ہو، تو زیادہ بہتر ہے کہ کولیکٹیو وزڈم کی طرف چلا جائے. جوڈیشل کولیکٹیو وزڈم فل کورٹ کے اندر ہے، اگر اس طرف جایا جائے. بیرسٹر صاحب ایسا ہے کہ یعنی یہ سپریم کورٹ کی اپنی پریسٹیج کے لیے بھی بہتر ہے، اپنے وقار کی بحالی اور اپنے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے بھی بہتر ہے کہ معاملہ فل کورٹ میں بھیجا جائے، بردر ججز سے بھی ان کی وزڈم لی جائے، ان کا مشورہ بھی لیا جائے، اور یہ جو آئینی معاملات ہیں، پیچیدہ معاملات ہیں، ان کو ونس اینڈ فار آل رہنمائی کر کے جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا جائے، پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جائے. اور کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ ہی کر سکتا ہے، انٹرپریٹ کر سکتا ہے، اس کی تشریح کر سکتی ہے سپریم کورٹ. بہت شکریہ بیرسٹر عامر حسن صاحب، آپ نے رہنمائی کی ہماری. ناظرین آپ کو بتا دیں کہ پنجاب سپریم کورٹ میں جو پنجاب اسمبلی میں الیکشن ہوا تھا وزیر اعلیٰ کا، اس میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے معاملے پر کیس کی سماعت جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو چکی ہے. چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس سامنے آئے ہیں کہ آئین سے اگر انحراف ہمیں لگا تو ہم معاملہ فل کورٹ کی طرف لے جائیں گے، لیکن ابھی مقدمے کے میرٹ پر دلائل دیے جائیں، جس پر تمام اتحادی جماعتوں کے وکلاء نے یہ کہا ہے کہ ابھی انہیں یہ ہدایت اپنے موکلین کی طرف سے نہیں ملی ہے کہ مقدمے کے میرٹ پر دلائل دیے جائیں، وہ فل کورٹ پر دلائل دیں. جو ہمارے سے معلومات پہنچیں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. فی الحال پی ٹی وی نیوز سے اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے.